बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़ स्टोरीज में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। तो आइए बढ़ते हैं कहानी के पार्ट नंबर 1 की तरफ। एहसान भाई की शादी से एक हफ्ता कबल परवा ने कॉलेज से छुट्टी ले ली। इरम तो पहले छुट्टियों पे थी। परवा ने सानिया भाभी की मायूं फली ने पहली बार देखा। शर्मीली और दिलकश से सानिया भाभी से बहुत अच्छी लगी। वजीह और शकीर से एहसान भाई के साथ वो खूब सूट कर रही थी। जिस रोज लड़की वाले मेहंदी लेकर आ रहे थे, हारून वगैरह ने दोस्तों के साथ मिलकर मौसीकी का प्रोग्राम अरेंज किया। इतने मेहमान थे कि हर तरफ लोगों का समुंदर नजर आ रहा था। साजिद साहब का वसी हल्का है बाप था। लड़की वालों के साथ मेहमान भी थे। सालिया के रिश्तेदार थी। इकरा, हारून और इरम और एहसान के दोस्त थे। मेहमानों की तादाद के पेश नजर साथ वाला बंगला किराए पर ले लिया गया ताकि इनमें मेहमान समा सके। इरम और परवा तो पहचानी नहीं जा रही थी। दोनों आम हालत में अच्छी लग रही थी। हाथों गजब ढा रही थी। परवा ने बोटल ग्रीन लॉन्ग शर्ट और शरारा पहना हुआ था। इरम का भी यही डिजाइन था, बस इनके कपड़ों का रंग मुख्तलिफ था। इकरा अपी ने रेड कलर की साड़ी बांधी हुई थी। आज उन्होंने बाल खुले छोड़कर मोती के गजरे पहने हुए थे। कुंदन के भारी सेट और हल्के मेकअप में वो बहुत दिलरुबा लग रही थी। परवा के बेख्तियार दिल में ख्वाहिश उभरी, काश मेरा भाई होता कि मैं आप ही को भाभी बना लेती। लड़की वालों की आमद पर गुलाब की पत्तियां निछावर की गई। फिर परवा ने देखा कि वो दुश्मन जान दिलावर भी आया हुआ है। इसके साथ एक ग्रेसफुल खातून और दो प्यारी सी लड़कियां भी हैं। शाहगुल इरम के साथ रही। परवा ने आदत के मुताबिक बहुत कम बातचीत की। नए मिलने जुलने वालों के साथ वो आहिस्ता आहिस्ता बेतकल्लुफ होती, जबकि इरम में यह खूबी थी कि वो पहली मुलाकात में ही बेतकल्लुफ हो जाती। दिलावर की बहनों से वो वैसे ही परी थी, सदफ इकरा के साथ, जबकि शाहगुल ने इरम को घेर लिया। परवा को तन्हाई का एहसास हुआ तो वहां से वो उठकर स्विमिंग पूल के पास आ खड़ी हुई। जलती बुझती रोशनियों का अक्स देखने लगी। जब आहिस्तगी से इसके करीब आ गया, वो गुमी ये दिलावर था। आप अकेली यहाँ क्या कर रही हैं? उसने इसके खूबसूरत चेहरे को निगाहों में देखते हुए बोला। मेरी मर्जी, मैं अकेले कुछ करूं या दूसरों के साथ मिलकर। इसे यूं लगा जैसे वो मुस्कुरा रहा हो। देखिए, आप जाएं यहाँ से। दिलावर को इसके अंदाज पर हैरत हुई। वो बहुत बदली लग रही थी। कोई हुक्म नहीं देंगे? कोई ऑर्डर नहीं जारी करेंगी? वो शरारत से बोला तो वो भड़क उठी। माना मैं कुछ कम अकल में, मगर हरगिज इजाजत नहीं दूंगी कि आप मेरा मजाक उड़ाएं। और वैसे आप मेरे जाती मुलाजिम नहीं हैं। वो एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोली। पर अगर कोई चाहे कि आप पहले की तरह हुक्म दें तो वो फिर क्यों? वो पहली बार बौखलाई। बता दूं? वो बोला तो परवा ने अजीब सा महसूस करने लगी। आपने ऐसी मुश्किल में डाल दिया है कि निकलने की कोई सूरत नजर नहीं आती। वो बेबसी से बाजू पर मुक्का मारते हुए बोला तो परवा हैरान हुई, न जाने क्यों वहां से भाग गई। किसान की सालियां से मेहंदी लगाकर हटी तो परवा और इरम आगे बढ़ी। पहले इरम ने भाई का मुंह मीठा करवाया, मेहंदी लगाई और लंबी रकम निकलवाई। परवा ने एक साथ 3 लड्डू शरारत से इहसान भाई के मुंह में ठूंस दिए। उनसे बोला नहीं जा रहा था। लड्डुओं के थाल की तरफ परवा का दोबारा हाथ बढ़ा तो दिलावर ने ऐन कलाई से थाम लिया। हम भी आपके एहसान भाई की कुछ लगते हैं, इधर भी कुछ नजर करम हो जाए। है पीछे से एहसान के एक बेतकल्लुफ दोस्त ने इसकी पीठ में ठोंपी। शाबाश, पुलिस वालों की कारकर्दगी यहाँ पे नजर आनी चाहिए। परी दिलावर भाई को लड्डू खिलाकर जान छुड़ाओ। खूब परियों ने जमीन पर लड्डू खिलाने की ड्यूटी संभाल ली है। कोई मनचला बोला तो एक का उबल पड़ा। परवा ने नाचार से लड्डू खिलाकर दिलावर की तरफ बढ़ाया। पीछे इरम की कजन को इसे फायदा उठाते हुए लड्डू दिलावर के मुंह में ठोसने चाहे। वो पहले ही से होशियार हो गया, बच गया। अलबत्ता एहसान की खूब दिलकत बनी और लड़की वालों ने भी इसे खूब तंग किया। पर वह बहुत खुश थी। उसे यूं लग रहा था कि जिंदगी इतनी रंगीन भी हो सकती है। यूं लग रहा था कि दुनिया में हर तरफ खुशी ही खुशी है। और परवा को अचानक एहसास हुआ कि वो किसी की निगाहों के हिसार में है। उसने नजर उठाकर देखा तो दग से रह गई। दिलावर पूरी रफ्तागी के साथ उसे देख रहा था। सामने ही था। इसने रुक मोड़ना चाहा लेकिन बेसुध। वसान के वलीमे के रोज वो कमरे में मिठाई के डब्बे रखने जा रही थी। दरवाजे पर दिलावर ने रोक लिया। उसे किसी का खौफ ना था कि कोई इधर आ सकता है। मुझसे इतना चुप करती हूँ, मुझ पर जुल्म ढा रही है।
مجھے کیا ضرورت ہے آپ سے چھپنے کی؟ میں کوئی چور ہوں؟ چور ہی ہو؟ تم نے میری نیندیں، میرا چین چرا لیا، انجان بن رہی ہو کہ میری زبان سے سننا چاہتی ہوں کہ دلاور تمہاری محبت میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اس نے صاف صاف کہا۔ پھر فروا کی نگاہیں جھک گئی۔ پلیز کچھ تو کہو۔ دلاور نے کمال بہادری سے اس کے دونوں نشان اپنی طرف رخ کر لیا۔ انہیں مجھے اس نے دلاور کے ہاتھ اپنے شانے سے ہٹانے چاہے۔ یوں نہیں، پہلے بتاؤ میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ وہ ضدی لہجے میں بولا۔ اچھے لگتے ہیں، کسی کے آ جانے کے خوف سے اس نے جلدی سے کہہ لیا۔ صرف بچہ۔ دلاور نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ نظر چرا گئی۔ اس کے ماتھے پر ننھے ننھے قطرے پسینے کے آگے۔ دلاور کو اپنا جواب مل گیا۔ اس نے بھرپور نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کے شانے سے اپنے ہاتھ اٹھا لیا۔ ماسی خیرہ نے اسے بتایا کہ اس کا ملاقاتی آیا ہے۔ پروا کو خیال آیا کہ شاید حیات ہوگا یا بابا صاحب کا کوئی پیغام لایا ہوگا۔ پاؤں میں جوتے پسائے، دوپٹہ ہاتھ میں لیے ویٹنگ روم کی طرف دوڑ لگائی۔ دلاور کو کمرے کے درمیان میں کھڑا دیکھا جو وہ پوری رفتار سے بھاگی آ رہی تھی۔ یاد کی جگہ سے دیکھ کر اپنے حلیہ پر شرمندہ سی ہوئی۔ ہاتھوں سے دوپٹہ اور الٹے جوتے پہننے پولیس حادثہ سمیت دلاور کو وہ بڑی عجیب اور انوکھی لگی۔ تو وہ اتنی بے قراری، اپنے لیے مجھے بے قراری اچھی لگی۔ وہ گہری نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ کیوں آئے ہو؟ تمہیں دیکھنے۔ کل 2:30 بجے تیار ہے نا، میں تمہیں لینے آؤں گا۔ کیوں؟ پاپا باتیں تم سے کروں گا، اچھی طرح دیکھوں گا۔ اتنے دن ہو گیا تمہیں دل میں تارے ہوئے یہی پر ڈان ان سے بھی اجازت لے لوں گا۔ آپ یہی کر لینا جو کرنی ہے۔ نہیں، یہاں نہیں کر سکتا۔ بہرحال کل تیار رہنا، میں 2:30 بجے آؤں گا۔ اسے یاد دہانی کرا کر چلا گیا۔ دوسرے روز وہ مقرر وقت پر اسے لینے آیا۔ وہ چپ چاپ گاڑی میں رک موڑ کر کھڑکی کے باہر دیکھتی رہی۔ چند لمحے اس کی خاموشی دیکھتا رہا، پھر درختوں سے گری خالی سڑک پر گاڑی روک لی۔ ایسی بے اعتباری تھی تو منع کر دیتی، میں تمہیں لینے نہ آتا۔ وہ رخ موڑنے پر پروا کی طرف گھوما۔ وہ خاموش رہی۔ دلاور نے واپس گاڑی موڑ لی اور اسے اسٹینڈ کی گیٹ پر چھوڑ کر چلا گیا۔ اب پروا کو احساس ہوا کہ اس نے دلاور کو ناراض کر دیا۔ یوں ہی 2-3 دن گزر گئے۔ اسے احساس ہوا کوئی ارم بھی کالج نہیں آ رہا تھا۔ اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ جس کے ذریعے وہ دلاور سے رابطہ کر سکے اور اس کی ناراضگی دور کر سکے۔ وہ دلاور کو پروا کی بے اعتباری سلگ رہی تھی۔ وہ اسے اتنا غلط آدمی سمجھتی ہے، جیسے اسے کھا جائے گا۔ تب وہی تو رک موڑ کر بیٹھی تھی۔ اس سے شدید ناراض تھا۔ اس ناراضگی میں وہ آئی جی، ڈی آئی جی اور ڈی ایس پی کے ساتھ ہونے والی میٹنگ میں دماغی طور پر حاضر رہا۔ دلاور نے اپنے ضلع کا ریکارڈ بھی بڑے تھکے انداز میں پیش کیا تو اعلیٰ افسران چونک گئے۔ کیوں نوجوان تھکے ہو اس ڈیوٹی سے؟ آئی جی طاہر بیگ نے شگفتہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں، بس کچھ سرکاری مسائل ہیں، اس نے یقین دلاتے انداز میں کہا۔ میرا خیال ہے کچھ دنوں کی چھٹی کر لو، کافی ماہ سے مسلسل کیسز پر کام کر رہی ہو۔ اسپیشل پولیس ڈپارٹمنٹ کی ڈیوٹی کافی ٹف ہوتی ہے، میرے خیال میں تمہارے ذہن پر بہت زیادہ بوجھ ہے۔ چھٹی کرو اور کچھ روز کے لیے سرکاری مصروفیت بھول جاؤ۔ ڈی آئی جی صالحہ مرزا نے ہمدردانہ انداز میں دیکھا تو آئی جی نے بھی اس کی تائید کی اور یوں اسے چھٹی مل گئی۔ اس فارغ وقت میں وہ اسے شدت سے یاد آنے لگی۔ کسان کی طرف چلا گیا، شاید وہ آئی ہو، مگر وہ نہیں آئی۔ ارم بھی اپنی پھپھو کی طرف گئی ہوئی تھی، وہ بجھے دل سے واپس لوٹ آیا۔ یہ پہلا تلخ تجربہ ثابت ہوا۔ کوئی لڑکی سے اس حد تک اچھی لگی تھی کہ یہاں تک کہ وہ وڈیرا سچل نواب جس سے وہ سودے کے بدلے نکاح کیا تھا، اس تعلق کے بعد بھی اس کے اندر کوئی جذبہ نہیں جاگا تھا، کوئی آگ نہیں بھڑکی تھی، بلکہ وہ سب کچھ فراموش کر کے پروا کی طرف بڑھا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ سجل نواز کے کرندوں کو اس کا پتہ لگے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ یقیناً وہ اس کے موت کے آرڈرز جاری کر دیتا۔ ایک خطرناک آگ میں کود پڑا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ اس کی وہ آگ کے نزدیک آنا تھا تو اسے لازمی جلنا تھا۔ شروع میں پروا کا حاکمانہ انداز اسے بہت برا لگتا۔ ایک سپہر جب وہ اس کے کمرے میں آ کے اسے جگایا تو دلاور کو پتہ لگا کہ وہ بہت معصوم ہے، اس میں عام لڑکیوں والی چالاکی اور ہوشیاری نہیں ہے۔ جس طرح وہ حکم دیتی ہے ایسے وہ اپنے ماتحتوں کو بھی نہیں دیتا۔ اسے علم تھا کہ وہ اسے خطرناک اور پراسرار آدمی سمجھتی ہے، اس کی جاسوسیاں کرتی ہے جان بوجھ کے، اس کے منہ سے وہ معنی فکرے پھسل جاتے تو اس کی جرات پر غصہ کرتی تو اس کو بڑا لطف آتا۔
اس دوپہر جب وہ کھڑکی میں کھڑا تھا تو وہ آئی تھی۔ دلاور کی اس حرکت پر اس کی آنکھوں میں پہلی بار خوف آیا۔ بے اختیار بے اعتباری لہرائی۔ جب وہ روتے ہوئے سیڑھیاں اتر گئی تو دلاور کا بے اختیار جی چاہا کہ اسے اصل بات بتائے، اس گستاخی اس پیش قدمی کا سبب بتائی، پر عقل آڑے آ گئی۔ پھر 2 دن بعد وہ لوٹ آئی۔ اس تمام عرصے میں وہ شدت سے اس کی سوچوں پر قابض رہی۔ جب سڑک پر اس کے سامنا ہوا تو اس کی حیرت دیکھ کر وہ محفوظ ہوا تھا، اور احسان بھائی نے اس کی اصلیت بتائی تو وہ کتنی شرمندہ ہوئی تھی، اور جب دلاور نے کھلے لفظوں میں اظہار کیا تو اس کی پلکیں جھکی ہوئی تھی، تو اس کا دل کتنا بے ایمان ہوا تھا۔ ارم پورے 1 ہفتے بعد آئی۔ پروا کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اترا اترا چہرہ، منجائی رنگت، پہلی والی پروا نہیں لگ رہی تھی۔ ارم اسے اپنے ساتھ لے آئی، جہاں اس کے گھر والوں نے دلاور کے ذاتی اور گھریلو اور آفس کے بہت زیادہ نمبر نوٹ کروائے۔ کسی حد تک اسے تسلی ہوئی جب اسے فون کرنے کا مسئلہ تھا۔ دوسرے روز اس نے کلرک کے آفس میں سے گھر فون کیا، کسی عورت نے اٹھایا، اس نے بند کر دیا۔ اس وقت یقیناً آفس میں ہوگا۔ اس سوچ کے تحت اس نے دلاور کے آفس میں نمبر ڈائل کیا، جو سب انسپکٹر خالد درانی نے ریسیو کیا۔ اس نے بتایا کہ ایس پی دلاور چھٹیوں پر ہے۔ کلرک نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا، اور پروا کے چہرے پر پریشانی صاف محسوس کی جاتی تھی۔ تیسری بار دلاور کا ذاتی نمبر ڈائل کیا تو اس نے ریسیو کیا۔ ہیلو، دلاور اسپیکنگ، اس نے محسوس لہجے میں بولا۔ ہیلو، میں پروا بول رہی ہوں۔ دوسری طرف آواز سنتے ہی پروا کا لہجہ بھر گیا۔ دلاور نے لائن کاٹ دی، وہ بھی کچھ کم ناپسند نہ تھا۔ دوسرے روز اس نے پھر فون کیا۔ موبائل کی بیل بج رہی تھی، پر اسے کوئی آن نہیں کر رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ ایسا جان بوجھ کے کر رہا ہے، شاید اس نے کوئی قیامت تو نہیں ڈھائی کہ یوں کر رہا تھا۔ اس کی ناراضگی کے خیال سے وہ پریشان ہوگی کہ وہ کیسے اسے مناتی۔ اس روز ارم نے اسے بتایا کہ دلاور بائی اپنی فیملی کے ساتھ ان کے گھر انوائٹڈ ہیں، تو اس نے خود ہی ارم سے کہا کہ وہ اس کے گھر جائے گی۔ ارم خوش ہو گئی۔ ثانیہ کافی روز بعد میکے سے آئی تھی، اس نے بھی پروا کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ وہ لوگ آگے۔ پروا ساری شام اقرا کے ہمراہ کچن میں گزری رہی۔ کئی چھوٹے موٹے کام تجربہ اور مہارت نہ ہونے کے باوجود اس نے کیے۔ بظاہر اس کا رزلٹ اچھا نہیں تھا، لیکن کسی نے اس کی دل کی شکنی کے خوف سے نہیں روکا، لیکن بعد میں اسے زبردستی نکال دیا۔ ڈرائنگ روم میں مہمانوں کے پاس جا کر بیٹھو۔ وہ مرے مرے قدموں سے اندر آئی۔ شادی کے ہنگامے میں معقول اور شاگل اچھی طرح اس کا جائزہ نہ لے سکی۔ پھر پروا نے خود کو بے تکلف ہونے کی کوشش نہ کی تھی۔ معقول اور شاگل نے آج غور سے اسے دیکھا تو انہیں بہت اچھی لگی۔ دونوں نے اسے اپنے درمیان بٹھا لیا۔ دلاور پر ابھی اس کی نظر نہیں پڑی تھی، پر اس نے اچھی طرح جائزہ لے لیا تھا کہ اس کی ناراضگی نے اس پر خوب اثر ڈالا ہے، کیونکہ وہ پہلے کی نسبت کھلی نہیں لگ رہی تھی۔ دونوں ماں بیٹی کو کوئی سی پروا بڑی اچھی لگی۔ پروا کچھ دیر بعد بیٹھنے کے بعد اٹھ کھڑی ہوئی، اسے رونا آ رہا تھا۔ وہ آنسو چھپانے کے لیے چھت پر چلی گئی۔ دلاور نے بھی بہانہ بنا کر اٹھ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ چھت پر ہوگی، اور واقعی وہی تھی۔ آہٹ پر وہ جان کی کہ وہی ہوگا۔ ان آنسوؤں کے ریلے پر اس نے بامشکل بند باندھا اور آگے بڑھ آیا۔ پروا نیچے جانا چاہتی تھی، وہ آگے چٹان کی طرح راستے میں آ گیا۔ آگے سے ہٹے، مجھے جانے دے۔ اس نے آنکھوں کو زور زور سے رگڑا اور وہ آگے سے ہٹ گیا۔ اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ میں تمہیں سے ملنے آیا ہوں، دلاور کی اجنبی سی آواز پر اپنے پیچھے سنائی دی، تو اس کسی کے خوف آ جانے کے خوف سے اس نے دوبارہ وہ پلٹ آئی۔ پھر مجھے سزا دے رہے ہیں، کتنی مشکل سے آپ کا نمبر ملایا، پر آپ میری آواز سنتے ہی فون بند کر دیتے ہیں۔ معاف کیجیے، مجھ سے ناراض مت ہوں، یہ میری برداشت سے باہر ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑے اور تو دلاور کو ترس آ گیا۔ اگر میری ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی تو مجھے ناراض کرنے والی باتیں کیوں کرتی ہوں؟ سویر آئندہ نہیں کروں گی، وہ جلدی سے بولی۔ وعدہ؟ دلاور نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا تو وہ بولی، وعدہ؟ ابھی کہہ رہی ہوں کہ ناراضگی والی بات نہیں کروں گی، پر اتنی جلدی اپنی بات کو جھٹلا دیا۔ کیا میں نے کیا؟ وہ پریشان ہوگی۔ اب تم میرا دماغ خراب کری، وہ آسکی سے بولا تو الجھی نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ آنکھوں میں شرارت لیے سے دیکھ رہا تھا۔ میں جاؤں؟ ابھی آنکھیں سراب نہیں ہوئی، نیچے سب مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، پلیز جانے دے، وہ لجاجت سے بولی، اور اس نے یاد دلایا کہ کل وہ اسے لینے آئے گا۔ دوسرے روز وہ اسے لے گیا۔ راستے میں ہی اسے بتایا کہ وہ اسے اپنے گھر لے جا رہا ہے، ماں اور شاگل سے ملوانے۔ مگر میں ان سے تو کل ملی تھی۔ وہ گھبرا گئی۔
کل اور کسی طریقے سے ملی تھی، آج کسی اور طریقے سے ملواؤں گا۔ اور اس نے دل میں خواہش کی کاش آج دلاور اسے گھر نہ لے جائے، اس کی دعائیں اثر کر گئی۔ تبھی ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی، دلاور اپنی ممی اور بہن سے ملوانے گیا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد پہلے صدف کی طرف نکلی ہوئی تھی، اس کے گھر میں تیسرے بچے کی ولادت تھی۔ اکرم نے بتایا کہ بیگم صاحبہ کا آج کل گاؤں تشریف لے گئی ہیں۔ اس نے جب پروا کو یہ بتایا تو وہ ہلکی پھلکی ہو گئی، اتنی جلدی وہ اس کی اور ماما اور بہن سے سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ دلاور نے اسے اپنا پورا گھر دکھایا، آخر میں بیڈ روم میں لایا۔ تم بیٹھو، میں ملازم کو آرڈر دے کر آتا ہوں، مہمان کی خاطر مدارت کے لیے تیار کرے کہ کوئی مہمان آیا ہے۔ تم نے موسیقی، تب تک تم موسیقی سے دل بہلاؤ۔ اس نے سامنے پڑے ہوئے ڈیک کی طرف اشارہ کیا اور چلا گیا۔ وہ کمرے کا جائزہ لینے لگی، اتنے میں وہ لوٹ آیا۔ ارے میں نے کہا موسیقی سے دل بہلاؤ۔ اچھا کیسا لگ رہا ہوں؟ یوں بس میں اور تم، اور میں ترس گیا ہوں تمہاری زبان سے پیار بھری بات سننے کے لیے۔ میں کیا کروں؟ وہ کارپیٹ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اچھا میری طرف ہی دیکھ لی، اتنی بری شکل نہیں ہے میری۔ وہ اٹھ کر اس سے برابر بیٹھ کے، اچھا میں دلہن بنو گی؟ اس نے ایک مشکل سوال کیا۔ پری میرا کیوں امتحان لے رہی ہو؟ میرے ضبط کو تمہاری وہ جھنجھلا گیا۔ میں ممی سے بات کروں گا، پھر تمہارے گھر آئیں گی، تمہارے والدین سے بات کریں گے، کیونکہ نہیں آنا تو یہی ہے میرے لیے، میرے پاس میں اہم کے۔ اس کا لہجہ بھاری ہوا، وہ خواب سے چونکی، یہ کیا کہہ رہا ہے بلا، کیسے ہو سکتا ہے؟ بابا سائیں تو اس کی شادی کی فکر میں ہیں، اور پھر دلاور زمین میں لے ڈالا ہے جہاں واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ وہ کیا کر بیٹھی ہے اور کیوں اسے بتائے بغیر اس لیے دلائی اس کی ہمراہی میں خواب دیکھے۔ اس کا موڈ اچانک بدل گیا۔ دلاور بھی حیران تھا کہ اچانک وہ سرد کیوں ہو گئی ہے۔ پری میری محبت کا اظہار برداشت نہیں ہوا تم سے، اس لیے گھبرا جاتی ہو نا؟ تمہیں اس پاگل سے دلاور کے ساتھ گزارا کرنا ہوگا، کیوں منظور ہے؟ اس نے نتیجہ اخذ کیا۔ تو میں جا رہی ہوں، وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ ارے تم تو مائنڈ کر گئی، چلو ایسی باتیں نہیں کروں گا، وہ معصوم سی شکل بنا کر بولا تو پروا پگھل گئی۔ ایسی شدت اس نے کہاں دیکھی تھی؟ رات کو اس نے بابا سائیں کو خواب میں دیکھا، ایک پنجرے میں بند، اور پنجرے کے باہر لاتعداد گدھ منڈلا رہے ہیں۔ وہ بے نام سے وسوسوں میں گر گئی۔ صبح سب سے پہلے کام اس نے کیا کہ چھٹی کی درخواست جمع کروائی، حیات کو فون کیا کہ وہ آ رہی ہے۔ وہ بھی اس کی آمد پر بڑا حیران ہوا۔ اس نے پروا نے سارا خواب سنایا تو وہ اسے تسلی دینے لگا۔ ویسے بھی یہ بات تھی کہ حیات سے ملنے کے بعد ذرا بہل گئی۔ حیات بچپن ہی سے حویلی میں پلا بڑا تھا، وڈیرے سائیں کا چہیتا ملازم تھا، اور اس کے والدین خاندانی دشمنی میں مارے گئے تھے۔ بابا سائیں نے اسے ترس کھا کر لے آئے تھے۔ 7 سال کی عمر میں جب وہ حویلی آیا، تب وہ 7 سال کا تھا۔ جب حویلی میں آیا تو اسے 24 سال حویلی کے سرد و گرم دیکھتے ہوئے ہو گئے تھے۔ وڈیرا سائیں کے جرائم میں کبھی شریک نہیں ہوا تھا، اور انہوں نے یہی کیا، اور وہ حیات پر اپنے سے زیادہ بھروسہ کرتے تھے کہ اپنی غیر موجودگی میں جملہ اختیارات کا مالک حیات ہوتا۔ پروا بھی اس کی حیثیت سے واقف تھی۔ سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ حیات کو عورت ذات سے دلچسپی نہ تھی، حالانکہ حویلی کے تمام مرد ملازم اور حیات کی کسی نہ کسی دوست کی حیثیت سے عورتوں سے وابستہ تھے۔ حیات کی عمر 31-32 سال کے قریب تھی، پر اس نے شادی نہیں کی۔ سجل نواز نے کئی بار کہا کہ جس لڑکی کی طرف اشارہ کرو گی وہ تمہاری ہو جائے گی۔ اس نے شائستگی کے ساتھ اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ پروا کا خیال تھا کہ وہ محبت میں ناکامی کا زخم کھائے ہوئے ہے۔ ممی میرا خیال ہے ساجد انکل کے گھر جا کر بات پکی کر آتے ہیں، صدف اور شاہ گل نے رائے دی۔ ٹھیک ہے کل چلتے ہیں، مجھے تو اس لڑکے نے عاجز کر رکھا ہے۔ ممی ارم کی دوست دیکھی تھی کل، کتنی پیاری تھی، شاہ گل بولی تو وہ سوچوں میں کھو گئی۔ ہاں مجھے وہ بچی بڑی اچھی لگی، پر ہم اشارے کنائے میں اقرا کے لیے کہہ نہ چکے ہوتے تو یقیناً دلاور کے لیے اس بچی کو چنتے۔ انہوں نے ٹھنڈی سانس بھری اور دوسرے روز ساجد کے گھر چلی گئی، باقاعدہ اقرا کو بہو بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ سالیہ نے رسمی طور پر سوچنے کی مہلت مانگی، اور تو انہوں نے دلاور کو بتایا۔ وہ غصے میں کھڑا ہو گیا۔ مجھ سے پوچھ تو لیتی، میں مر تو نہیں گیا تھا؟ وہ بالکل آؤٹ ہو گیا۔ لو مرے تمہارے دشمن، کیوں فالیں منہ سے نکال رہی ہو؟
मम्मा ये आपने क्या कर दिया। इसने दीवार पर मुक्का मारा और बाहर निकल गया। आप आप अभी मेरा ख्याल है भाई किसी और के साथ वाबस्ता है, तभी तो इतना गुस्सा हो रहे हैं। अब क्या होगा। वो परेशान हो गई। सदफ के चेहरे पे भी सोच की परछाइयां थी। दूसरे रोज सालिया का फोन आ गया। उन्होंने दिलावर का प्रपोजल मंजूर कर लिया। मागुल ने शोहर को तमाम सूरत हाल बताई तो उन्होंने कहा कि अब हम प्रमाण दे चुके हैं, जाएं जाकर रस्म करें। वो खानदान की दूसरों औरतों के साथ सालियान के घर चली गई। हयात आज दिलावर से फाइनल बात करने आया था। वजीर साइन का पैगाम इसे अली डोडा के जरिए मिला था। दिलावर घर पर नहीं था, अलबत्ता इनकी मुलाजमत ने बुलाया कि दिलावर के ससुराल वाले रस्म करने आ रहे हैं। वो उल्टे कदमों लौटा और कई बार इसकी टक्कर दूसरी कार से होते होते बची। इसे कल वडेरा साई को रिपोर्ट देनी थी और इसे CI के जनरल हेड क्वार्टर में मुंतकिल कर दिया गया था। बड़े मुश्किल के बाद सज्जन नवाज से मुख्तसर से बातचीत हुई और अपने मालिक की हदायत को ज़ेर नशीन करने के बाद वो वापस लौट आया। दिलावर दोनों हाथों से थर थामे हुए बैठा हुआ था। मम्मी रस्म कर रही और वो खुद को 3 लड़कियों का मुजरिम समझ रहा था। एक सखर में जो उसकी मनसूखा थी, दूसरी इकरा, तीसरी परवाह, इसका ख्वाब, इसकी चाहत, इसकी पसंद, जिसके साथ इसने ख्वाब देखने शुरू किए थे। रहमान साहब ने साफ साफ कह दिया, मियाँ साहबजादे शादी तुम्हारी इकरा से ही होगी, ये ख्वाबों वगैरह को जहन से झटक दो। इलम का फोन आया, तुम हवेली जाकर चेक करो, वापिस आओ और एक जबर सी न्यूज सुनानी है। इकरा आपी की बात तय हो गई है। किससे तय हो गई है वापसी पर बताऊंगी। इरम अभी बता दो ना, इससे रहा नहीं गया। नहीं भाई ये सरप्राइज है, इसने इनकार कर दिया। इसने दिलावर का फोन का ऑफिस का फोन किया। मालूम हुआ कि IDG की तरफ किया है। इसने मायूसी से रिसीव रख दिया। पता नहीं इस सफर का क्या अख्ताम होगा। ठोडी पर घुटनों पर रखे वो सोच रही थी। इस ख्याल से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, बेख्तियार हो गई। उसे अपने नकाब वाली बात दिलावर से छुपानी नहीं चाहिए थी। अगर बता देती तो इसका रिएक्शन क्या होता। कहानी का बाकी हिस्सा सुनने के लिए पार्ट नंबर 8 का इंतज़ार करें। और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।